बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वअन नबी यअला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुद ज़िब्हा वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु, रवाहु मुस्लिम। मुहतरम सामिईन किराम, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्बईन नवविया की 16 अहादीस की शरह इख्तिसार के साथ और इजाफ़ात के साथ अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब की रोशनी में आपके सामने पेश की जा चुकी। आज 17वीं हदीस आपके सामने पढ़ी गई है, जिसको अबू यअला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत किया है। अबू यअला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इब्न साबित अंसारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अंसारी खज़रजी। ये हस्सान बिन साबित जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर थे और मशहूर सहाबी रसूल थे, उनके भाई के बेटे हैं। फ़ुज़ला सहाबे किराम में इनका शुमार होता है। बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा के करीब फ़िलिस्तीन में ये सुकूनत इख्तियार कर चुके थे और वहीं रहते थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इनको हिम्स की ज़िम्मेदारी दी और वहाँ पर भेजा। फ़सीह थे, हलीम थे और हकीम थे, यानी बहुत फ़सीह व बलीग थे, बुर्दबार थे और हिकमत वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा ज़की और इल्म दीन से शगफ़ रखने वाले। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कि मशहूर सहाबी रसूल हैं, कहते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फ़क़ीहुन व फ़क़ीहु हाज़िहिल उम्मह शद्दाद बिन औस। फरमाते हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हर उम्मत का एक फ़क़ीह होता है और हमारी उम्मत यानी इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क़ीह ये शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह बसीरत पर चलने वाले इंसान, इल्म और उलमा की कदर करने वाले, और बज़ाते ख़ुद इनका इल्मी मकाम सहाबे किराम में बहुत ज़्यादा ऊँचा था। इस वजह से इनको ये लक़ब दिया गया। इनसे 50 अहादीस रिवायत हैं और क़ुदस में यानी फ़िलिस्तीन में इनकी वफ़ात 58 हिजरी और 677 ईस्वी में हुई, 75 साल की उम्र में। बहुत सारे फ़ज़ाइल इनके हैं, यहाँ पर इख्तिसार से काम लिया जा रहा है। अबू यअला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ पर एहसान फ़र्ज़ किया है। एहसान करना हर चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है। फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, जब तुम किसी को कत्ल करो यानी कत्ल करने का हक हासिल हो जाए। बेजा कत्ल करना हराम है, लेकिन अगर किसी को कत्ल करने की नौबत आए और इस्लामी हुकूमत के तहत उसके लिए ये फैसला किया जाए कि उसको कत्ल किया जाएगा, फ़अहसिनुल क़ितला, तो अच्छे अंदाज से कत्ल किया करो। यानी तकलीफ दे करके कत्ल नहीं करना है, बल्कि सज़ा देना मकसद है जराइम को ख़त्म करने के लिए, और सज़ा देना मकसद है माशरे को हर किस्म के करप्शन से और हर किस्म की बुराई से पाक करने के लिए। इस वजह से अगर इस नेक मकसद के लिए और अपने शहर और अपने मुल्क को हर किस्म की गलत कारियों से बचाने के लिए ऐसा करना, इस्लामी हुकूमत इसको इस्लामी दलाइल की रोशनी में ज़रूरी समझती है, तो ऐसी सूरत में बताया गया फ़अहसिनुल क़ितला, तो बेहतर तरीके से कत्ल करो। व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुद ज़िब्हा, और जब तुम्हें जानवर ज़बह करना हो तो अच्छे अंदाज से ज़बह किया करो। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु, और तुम में से हर एक इंसान अपनी छुरी को तेज कर लिया करे और अपने ज़बीहे को आराम पहुंचाया करे। यानी जिस जानवर को ज़बह करने जा रहा है उसको ज़बह करने से पहले उसके सामने नहीं बल्कि उससे छुप करके छुरी को तेज किया जाए, ताकि उसको आराम के साथ ज़बह किया जाए। ऐसा ना हो कि धार में कुछ कमी हो जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ हो। यहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اللہ رب العالمین کی واجب کردہ چیز ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے، وہ ہے احسان۔ احسان کا تذکرہ اس سے پہلے حدیث جبریل میں گزرا ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیش نہ آ سکے تو کم از کم یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادات میں احسان ہے، اور اسی طریقے سے احسان کی دوسری قسم ہے جو یہاں پر اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ مخلوقات اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ معاملات میں احسان کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوقات چاہے بے زبان مخلوق ہو اس کے ساتھ احسان کرنا، یا انسان کے ساتھ کوئی تعامل کرے تو اس کے ساتھ احسان کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بندوں کے ساتھ بہتر معاملات اور احسان کرنے کا حکم دیا، یعنی ہر چیز میں انسان کے اوپر احسان کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور یہ احسان کسی ایک خاص چیز کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام مراحل میں اور تمام پہلوؤں میں اور زندگی کے تمام چیزوں میں احسان کرنے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے کہ وہ احسان سے کام لے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دی ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، احسان کرو، اور احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کو قتل کرنا پڑے تو بہتر طریقے سے قتل کرو، اذیت دے کر کے قتل نہ کرو، جتنی سزا بتائی گئی ہے سزا میں اتنی ہی تعین کی جائے۔ اسلام نے احسان کرنے اور ظلم سے بچنے کے لیے جو حدود متعین کیے ہیں اس میں یہاں تک بتایا کہ حج کے موقع سے رمی جمرات میں انسان چنے کے دانے کے برابر کنکری لے کر کے رمی جمرات کرے، جس دن شیطان کو رسوا کرنا ہوتا ہے، اور 3 جگہوں پر رمی جمرات کرنا ہوتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ تو وہاں پر بھی اسلام نے ہمارے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ بڑی کنکری نہ لیں۔ اگر بڑی کنکری لے کر کے کوئی مارتا ہے یا کنکر سے زیادہ بڑی چیزوں سے کوئی شیطان کو یا جمرات کو رمی جمرات کرتا ہے تو اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قتل کرنا تمہارے لیے ضروری ہو تو بہتر طریقے سے قتل کرو، اور جب تمہارے لیے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہو تب تم بہتر طریقے سے جانور کو ذبح کرو۔ ذبح کرنا ضروری ہو یعنی گوشت کی ضرورت ہے یا جانور کی قربانی کرنی ہے واجبی فریضے کے طور پر، یا بقرعید اور عید الاضحیٰ کے موقع سے، یا اسی طرح سے عقیقے کے موقع سے اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ اس کا گوشت ضائع نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جانور کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن ذبح کرنے میں احسان کا مکمل خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پر احسان کرنے کی بات کا حکم دیا ہے، یعنی احسان کرنے میں اگر مخلوقات میں دیکھا جائے کوئی راستہ چلنے والا ہے، اس پر احسان یہ ہے کہ اس کو راستہ بتا دیا جائے، صحیح طریقے سے اس کو گزار دیا جائے۔ کوئی آدمی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ احسان ہے۔ کوئی آدمی گمراہ ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دیا جائے، یہ اس کے لیے احسان ہے۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے اس کو برائی سے روک دیا جائے، یہ اس کے لیے احسان ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ہر چیز میں احسان کا خیال کرنا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو بہت ساری اچھی تعلیمات دی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ہم کو حکم دیا اور بہت شاندار مثالیں بیان کرتے ہوئے حکم دیا، اذا قتلتم و اذا ذبحتم، جب تم کو قتل کرنا ہے یا جب تم کو ذبح کرنا ہے، دونوں معانی الگ الگ ہیں اور اسلام نے دونوں احکامات الگ الگ بیان کیے ہیں۔ اس وجہ سے دونوں صیغوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تصویر کو واضح کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے قتل کے اندر احسان یہ ہے کہ انسان
کسی کو قتل کرے یا کسی کو ذبح کرے تو ایسی صورت میں کسی جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت ہو یا شریعت کے مطابق حکومت وقت کو کسی کو قتل کرنے کے لیے جواز پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ شریعت کی تعلیمات کی پوری پیروی کی جائے، چاہے شریعت نے اس کے آداب جو بتائے ہیں، اس کا سلیقہ جو بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کی پیروی کرنا یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ اسی طرح سے ذبح میں احسان کرنا یہ ہے کہ ہم مشروع طریقے سے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے جانور کو ذبح کریں۔ مثال کے طور پر اس کے بہت سارے آداب بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ آدمی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یعنی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنے والا ہو، تبھی جانور کا گوشت حلال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آلے کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ آلہ مباح آلہ ہو، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر کے شریعت کی روشنی میں اس کو ذبح کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم جانور کو جب ذبح کریں تو اس کا خون مکمل طریقے سے بہا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جانور کو قبلہ رخ پٹکتے تھے اور اس کے بعد اس کی ٹانگوں کے اوپر، اس کے پہلو پر اپنا مبارک گھٹنا رکھتے تھے اور تیزی کے ساتھ گردن پر چھری چلاتے تھے اور دیر تک پیر رکھے رہتے تھے تاکہ تیزی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جائے اور وہ زیادہ تڑپنے نہ پائے۔ یہ سارے کے سارے آداب ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ذبح کرنے میں خون کا بہ جانا، جو خون اگر جانور کے اندر باقی رہ جائے تو انسان کے لیے اس کا گوشت بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس خون کو بہانے کی بات کہی ہے اور جھٹکے سے مارے گئے جانوروں کو کھانے سے روکا ہے، کیونکہ بہنے والا خون اس کے گوشت میں پیوست ہو کر کے رک جاتا ہے اور اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اسلام نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے ایسا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا کہ ہم جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ رب العالمین کا نام لے لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ بھی اس جانور کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے، یہ عام طور سے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آدمی جانور کے ساتھ جانور کے سامنے چھری کو تیز کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، جو اسلامی آداب ہیں، وہ یہ ہیں کہ جانور ایک تو بوقت ضرورت ہی ذبح کیا جائے، بغیر ضرورت کے ذبح نہ کیا جائے، اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے بلکہ الگ جا کر کے چھری تیز کی جائے تاکہ جانور کو اس بات کے احساس سے تکلیف نہ ہو، وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ 17 نمبر حدیث تھی 40 نوویہ کی۔ 18 نمبر حدیث ہے عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی وقال حسن حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ آپ کے سامنے جو روایت ابھی پیش کی گئی ہے یہ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو روات حدیث نے، دو صحابہ کرام نے اس روایت کو ہمارے سامنے نقل کیا ہے۔ پہلے راوی حدیث ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جندب بن جنادہ کے نام سے معروف ہیں۔ ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری جو اسلام ابتدائی دور میں لانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں، چوتھے یا 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد سے اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ اسلام کا سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اعلان انہوں نے ہی کیا، ان کے ساتھ اور لوگوں نے کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان رأسن فی الزہد، یہ زہد و ورع میں، صدق و صداقت میں، علم میں، عمل میں اور حق بات کہنے میں، زیادہ کثرت اور شدت سے بات کرنے میں بہت زیادہ معروف تھے، اس کے سردار تھے۔ زہد و ورع ان کے یہاں کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا،
اور اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کرتے تھے، اس کا مکمل دفاع کرتے تھے، لوگ کتنی بھی ملامت کرتے رہیں۔ یہ آج کے دور کی مفقود صفت ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کرنے اور اس کے منکرات کا انکار کرنے میں انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی برا مانتا ہے یا اچھا مانتا ہے، اس کو بلا کسی خوف کے حکمت و دانائی کے ساتھ باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کی وفات جو ہے 32 ہجری میں ہوئی، جو کہ 32 ہجری میں ہوئی، اور 281 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ جاہلی دور میں بھی بہت زیادہ بہادر تھے اور راستے میں لوٹ مار کر کے چیزیں کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں خوب خدمت کی اسلام لانے کے بعد، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام کی یعنی سیریا کی فتح میں شامل رہے، اور اسلام لانے سے پہلے بھی بتوں کی عبادت یہ نہیں کرتے تھے، توحید پر قائم تھے، اسلام اگرچہ نہیں لائے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخصیت ہے جو توحید کی دعوت دیتی ہے تو فوراً وہاں پہنچے اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح میں یہ حاضر رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ شامل رہے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں یہ سکونت پذیر ہو گئے تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ لمبے چوڑے تھے اور لمبے بال رکھتے تھے، بہت ہیبت ناک ان کا جسم تھا اور لمبے چوڑے تھے، بہادر انسان تھے۔ اپنے غلام اور اپنی بیوی کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل اور کفن دے کر کے مجھ کو راستے کے کنارے پر رکھ دینا، اور جب کوئی سوار وہاں سے گزرے، سب سے پہلا سوار جو گزرے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں، یہ ان کا جنازہ ہے۔ تو ان کے غلام نے اور ان کی اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے سوار گزرے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ تو یہ سن کر کے وہ رو پڑے، بل بلانے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے بل بلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ابو ذر پر رحم فرمائے، یہ اکیلے چلتے تھے اور اکیلے ہی ان کی موت ہوگی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، ان کے لیے قبر کھودی، اس میں تدفین ہوئی، جیسا کہ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ پہلے راوی ہیں جو ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ کے نام سے معروف ہیں اس روایت کے، اور اس میں دوسرے صحابی رسول ہیں معاذ بن جبل، جو کہ صحابی و فقیہ قاری قرآن اور راوی حدیث تھے، انصاری صحابی تھے۔ ہجرت سے 18 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، سخی تھے، مال کثرت کے ساتھ سخاوت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک رہے، بدر کی جنگ میں شریک رہے، پھر مکہ کی فتح کے بعد مکہ میں بحیثیت معلم کے باقی رہے، پھر یمن کا ان کو گورنر بنا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیج دیا۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیریا کی فتح میں، شام کی فتح میں شریک رہے۔ اردن میں طاعون امواس میں ان کی وفات ہوئی 18 ہجری میں۔ وفات کے وقت تقریباً 33، 34 یا 35، 38 سال کی ان کی عمر تھی، یعنی کم عمری میں وبائی مرض طاعون کی بیماری میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں حدیث منقول ہے کہ اعلم الامتی بالحلال والحرام، امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والی شخصیت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نعم الرجل قرار دیا، 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، ان میں سے ایک ان کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ 4 افراد سے قرآن مجید کو پڑھنا
اور اس پر عمل کرنا سیکھو. ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سالم مولا ابو حذیفہ، اور ایک ابی بن کعب، اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بشارتیں سنائیں. تو یہ دونوں کے دونوں راوی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو وہاں ڈرو. اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی کے بعد نیکی کیا کرو. تمحھا، کیونکہ برائی کے بعد نیکی کرنے سے نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہیں. وخالق الناس بخلق حسن، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آیا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے، اور بعض نسخوں میں اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معروف احادیث میں سے ہے جس میں آپ نے چھوٹے سے الفاظ میں، تھوڑے سے الفاظ میں ہم کو بہت لمبی چوڑی اور بہت عظیم تعلیمات دے دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. اور تقوی کی تعریف میں بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اگر ہم کو خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو ہم کیسے گزرتے ہیں؟ راستہ بیچ میں پتلا ہے، دونوں جانب کانٹے والی جھاڑیاں ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کپڑے اور جسم کو سمیٹ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں گناہوں سے، فتنوں سے بچتے ہوئے تم اپنے آپ کو سمیٹ کر کے ہر فتنے سے بچاتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤ، یہی تقوی ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، حیث ما کنت، جہاں بھی رہو، چاہے خلوت میں یا لوگوں کے ساتھ، تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، تمہارا گھر ہو یا تمہاری فیکٹری اور تمہارے آفس ہو، تم سفر میں ہو یا حضر میں، ہر صورت میں اللہ رب العالمین سے ڈرو. مارکیٹ میں اور بازار میں ہو تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اور اس کے بعد فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد حکم دیا آپ نے امر کے صیغے سے کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اچھائیوں کا اہتمام کیا کرو. جب اچھائیوں کا اہتمام کرو گے تو برائی تمہاری معاف کر دی جائے گی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں ایک نسخہ بتایا ہے کہ انسان سے بشری تقاضے سے جو لغزشیں ہوتی ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرنے میں کوتاہی نہ کرے. نیکیاں کرتا رہے گا تو بشری تقاضے سے ہونے والے گناہ صغیرہ اپنے آپ معاف ہوتے رہیں گے. اس وجہ سے ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وخالق الناس بخلق حسن، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ اچھائیاں جو ہیں یہ برائیوں کو بھگا دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو اس روایت کی تائید بھی کرتا ہے. تو ہم کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اچھائیوں کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہیے. آگے فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھا وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. خلق کہا جاتا ہے اصل میں انسان کی باطنی صفات کو، اخلاقیات باطنی صفات کو کہا جاتا ہے، اور خلق کہا جاتا ہے انسان کی ظاہری صفت کو، یعنی ان کی پیدائشی تخلیق کیسی ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور خلق کہا جاتا ہے باطنی چیزوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم کو باطنی چیزوں کو بہتر کرنے کا حکم دیا. یہ اخلاقیات اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو اذیت نہ دیں، مشکلات پر صبر کریں، لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے نہ الجھیں. لوگوں سے جب سامنا ہو تو ہم بہتر چہرے اور خندہ پیشانی سے ملیں، مسکرا کر کے ملیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے لوگ جو اذیت دیتے ہیں، انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے اور بالخصوص ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں وہ کوئی کام کر رہا ہو،
دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کچھ کارنامے انجام دے رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ یقینی چیز ہے کہ جب انسان نیک کام کرے گا تو اس سے حسد کیا جائے گا. لہذا لوگوں کی اذیتیں جو ہیں، جو باتیں ہیں، تبصرے ہیں، لوگوں کی جانب سے غلط قسم کی حرکتیں ہیں، اس پر صبر کرنا یہ بھی اخلاق حسنہ میں سے ایک چیز ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر کے ملنا. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم اپنے بھائی سے اگر مسکرا کر کے ملتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہم کو پیدائشی طور پر با اخلاق بنایا ہے، اور کسبی طور پر ہم مزید با اخلاق زندگی کو مستمر طور پر اپنا کر کے ایک با اخلاق انسان بن سکتے ہیں. اس وجہ سے انسان کو اپنی فطرت پر غور کر کے اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہیے، اور فطرت سے جتنا فائدہ وہ اٹھا سکے وہ اتنا اٹھائے. اس کے علاوہ ماحول کا جب مقابلہ کرتا ہے، ماحول میں زندگی گزارتا ہے اور فطرت میں تبدیلی آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کوشش کرے کہ محنت و جستجو کر کے اخلاقیات کو اختیار کرے اور اچھے اخلاق پر فائز ہو کر کے چلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو اس وجہ سے بھیجا گیا ہے، دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاقیات کی ساری چیزوں کو مکمل کر دوں، یعنی اخلاقیات کی ساری تعلیمات کو مکمل کر دوں. تو اس روایت سے ہم کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے، اسی طریقے سے اخلاقیات اختیار کیے جائیں. اخلاقیات میں نرمی اختیار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین رفیق ہے اور ہر چیز میں رفق کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ واذا سلم احدکم اہل الکتاب فقولوا علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نرمی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرنے کو پسند فرماتا ہے تمام کے تمام امور میں. اس وجہ سے تم نرمی اختیار کرو، اور اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی تم پر سلام کریں تو ان کو سلام کا جواب صرف وعلیکم کے ذریعے سے دیا کرو. یہاں اخلاقیات کو اسلام دشمنوں کے سامنے بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو بھی جواب دینے کے آداب بتائے گئے ہیں. مسلمانوں کو جواب دینے کا طریقہ الگ ہے اور اہل کتاب یا غیر مسلموں کو جواب دینے کا طریقہ الگ ہے. اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ان حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے 17 اور 18 نمبر کی حدیثوں کی شرح پیش کی گئی. کل انشاءاللہ اگلی حدیث کو پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو تواضع اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس وبائی مرض سے جلد نجات عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.